बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपके खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में जिहाद करते हैं सफ़ बंद होकर, जैसे कि सीसा पिलाई हुई दीवार हो। करीम आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका जो सही बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी ला अख़शा अलैकुम अन तुश्रिकू बादी वलाकिन अख़शा अलैकुम अद्दुनिया अन तनाफ़सू फ़ीहा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इस बात का ख़दशा नहीं है कि मेरी उम्मत मेरे बाद शिरक में मुब्तला होगी, लेकिन मुझे ख़दशा है कि दुनिया और माल व दौलत की हवस में मुब्तला हो जाएगी, जिसको बाज़ अहादीस में वाहन से तशबीह दी गई कि माल व दौलत और दुनिया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। जब मौत का खौफ पैदा हो जाए, दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाए, फिर जिहाद से बाकी चीज़ों से ये पीठ फेर लेंगे। यही वजह है कि वैलुल लिल अरब मिन शर्रि क़द इक़्तरब। करीम आका ने फरमाया किताबुल फितन मलाहिम के अंदर है कि वो फितना अरबों के हर घर में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से वो हलाक हो गए। आज वो फितना अरब के दरो दीवार को दस्तक दे रहा है। आज वो फितना गल्फ़ कंट्रीज़, सऊदी अरेबिया, शाम, जॉर्डन, जितने भी ममालिक हैं उनके घरों से टपक रहा है। सहूनियत की सूरत में, यहूदियत की सूरत में, फहाशी और यानी की सूरत में, शबाब व कबाब की सूरत में, रक्स व सरूद की सूरत में, हुनूद यहूद से दोस्ती और एग्रीमेंट्स की सूरत में। यही वजह है कि आज जब सहूनियत ने ईरान पर हमला किया तो ये बात साबित हो गई कि एक अकेला ईरान डट के खड़ा है, जैसे पाकिस्तान बुनियानो मरसूस बनकर हिंदुत्वा के खिलाफ खड़ा था। ये नेक्सस समझें, ये हिंदुत्वा और सेहुनिज्म का, ज़ायोनिस्ट का नेक्सस था कि पाकिस्तान में जो ड्रोन गिरे वो भी इजरायली कंपनीज के थे। जो हिंदुत्वा फिलॉसफी है वो प्रॉक्सीज खेल रही है पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह इजरायली जो ज़ायोनिस्ट हैं उनकी प्रॉक्सीज भी पाकिस्तान के अंदर फितनतुल हिंदुस्तान की सूरत में, BLA की सूरत में। कुछ टेररिस्ट ईरान से जो पकड़े गए, कुछ इंडियंस थे, कुछ अफ़गान थे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहे थे। तो इन सारे इशूज़ को लेके आज हम बात करेंगे कि 1924 तक जो खिलाफत थी तो मुस्लिम उम्मा अपना सर फ़ख्र से बुलंद किए हुए थी। जब नेशन स्टेट्स बनी, खिलाफत टुकड़ों में बटी, उसके बाद से न शाम शाम रहा, न मिस्र मिस्र रहा, उर्दन उर्दन न रहा, गजा खंडरात का ढेर बन गया। लीबिया की हालत आप देख लें, इराक शोले और बारूद की नज़र हो गया, अफ़गानिस्तान को भस्म कर दिया गया। अब निशाना ईरान से के बाद पाकिस्तान है। तो एक मुश्तबे क़ुव्वत जो यूनाइटेड हो के मुस्लिम उम्मा बन के किस तरफ जा रही है, कब उम्मा बनेंगे, जिसे इकबाल ने कहा था, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबखा के काशगर। जिसमें अमान से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे चेयरमैन है फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान के, तर्जुमान है फ़लस्तीन के। मैं उन्हें पूरे फ़लस्तीन का रिप्रेजेंटेटिव कहता हूँ। ऐसी तवाना आवाज़ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम में बैठ के कहा था, आज वो वीडियो लाखों में वायरल है कि गज़ा के बच्चों की FIR अल्लाह की अदालत में कट चुकी है। आज हीफा और इजराइल में क़यामत खेज मनाजर देखकर, बिल्डिंग जमी बोस होते देखकर सैल्यूट करता हूं दोनों हाथों से जलाल अल-फर्रा को, जिन्होंने कहा था FIR अल्लाह की बारगाह में, उनकी लाशें टुकड़े अल्लाह की बारगाह में हैं। आज उस FIR पर इंक्वायरी शुरू हो गई है कि आज इजराइल में चीखो पुकार का आलम है। बहुत शुक्रिया जलाल अल-फर्रा साहब। मैं कुछ इमोशनल हो गया था चूँकि आपने बात ही ऐसी की कि बच्चों के तीथड़े अर्श पे गए और अर्श मौला हिल गया। आज उस FIR पे पहली कार्रवाई तल अबीब की तबाही की सूरत में सामने है। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ईरान जंग के, ईरान इसराइल का जो जंग है, सारा दुनिया इसको एक नज़र से देखते हैं और फ़लस्तीनी अवाम ख़ास तौर पर गज़ा का अवाम किसी और नज़र से देखते हैं। यकीनन बहुत से लोग हैं, आपको पता है कि कुछ लोग हैं जो ईरान के साथ इत्तेफाक करते हैं, कुछ इत्तेफाक भी नहीं करते हैं।
کچھ دبی دبی الفاظوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے جی نہیں ٹھیک ہے ہمارا کیا تعلق ہے، یہ ہے وہ باتیں بہت سنتے ہیں ہم لوگ. لیکن فلسطینی عوام، غزہ کے عوام 14 مئی 1948 سے لے کر آج تک انہوں نے اسرائیل کا یہ حشر نہیں دیکھا ہے. اسرائیل کا یہ حشر نہیں دیکھا. 14 مئی 1948 یہ خبیث ناجائز ریاست کا قیام اسرائیل. انلیگل یس ناجائز. چائلڈ آف دا ویسٹ. یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا الفاظ ہے یہ. تو اس دن سے لے کے آج تک ہم 2025 میں، ٹھیک ہے، میں نے اس سرزمین پر ساری زندگی گزاری، میرے بہن بھائی میرا خاندان، ہم نے اسرائیل کو اس حالت میں دیکھی نہیں ہے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں جب سے یہ جنگ ہوئی ہے. اسرائیل نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا ہے کہ ہمارے کسی پولیس اسٹیشن، میں تو پولیس اسٹیشن کہوں گا، پر حملہ ہوگا. آج آپ دیکھ لیں الحمدللہ، ہم تو الحمدللہ کہتے ہیں، آئرن ڈوم بھی پھٹ گیا. صرف کیا کیا نہیں ہوا اسرائیل کا. اصل مسئلہ میں تو ہر نیوز چینل پہ کہتا رہتا ہوں، یہاں پر جو نیوز آتی ہے نا اسرائیل کے، وہ کم آتی ہے، فگرز کم آتے ہیں، نقصانات کی جو گنتی ہے وہ بہت کم آتی کتنے ہے. آپ کے نزدیک کتنے اسرائیلی واصل جہنم ہوئے، جہنم کی آگ کا ایندھن بنے؟ ڈاکٹر صاحب میرے پاس سے جو رپورٹس تل ابھی آپ کو پتہ ہے اسرائیل کی آبادی 20% عرب ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہمارا ان کا ساتھ کچھ رابطے ہوتے ہیں. میرا خیال 300 کے قریب ہو چکے ہیں یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، 300 کے قریب. زخمی بے شمار. بالکل. اچھا ایک بات اور بتائیں مجھے، کل ایک دوست نے وہاں کے گل کو بتایا کہ اب ہاسپٹلز کے نیچے ان کے فوجی چھپے ہیں. انہیں پتہ ہے مسلمانوں کو ایتھکس کا وار کا پتہ ہے، وہ ہاسپٹل ٹارگٹ نہیں کریں گے. ایک ایران کو غلطی سے ہو گیا، انہوں نے غلطی مان، لیکن اسرائیل تو ہاسپٹلز بھی نہیں چھوڑے غزہ میں. تو اب وہ اس خوف سے چھپے ہوئے ہاسپٹلز کے نیچے فوجی کہ مسلمان ملک تو ہاسپٹلز کو اٹیک نہیں کرے گا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اول تو یہ جس ہسپتال کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا نام ہے سروکا ہسپتال ہے، ٹھیک. جس کے اوپر اسرائیل نے ایران نے حملہ کیا ہے. یہ وہ بدنام زمانہ کا ہسپتال ہے ڈاکٹر صاحب، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس ہسپتال میں کیا کیا ہوتا رہا. پہلے اس ہسپتال کے بارے میں آپ کو بتاؤں. جی. اس ہسپتال میں فلسطینیوں کی لاشیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے اعضاء لے جایا کرتے تھے. سروکا اسپتال میں فلسطینیوں کی لاشیں ٹکڑے کی جاتی تھیں. سر بالکل. اگر آپ کسی فلسطینی سے پوچھیں نا کہ کوئی مطلب ایران کے جو عسکر قیادت ہے کہ بھئی ہم سب سے پہلے کدھر حملہ کر لیں، تو یقیناً وہ یہ قصاب خانہ تھا، ہاسپٹل تو نہیں تھا. سر ہے بالکل. تو یقیناً ہر فلسطینی یہی کہے گا ٹھیک ہے موساد انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر پہ آپ کریں، اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر بھی کریں، لیکن اس ہسپتال کو نہ چھوڑیں آپ. یہ مذبح خانہ تھا. سر بالکل. یہاں فلسطینیوں کا سلاٹر ہاؤس. یہ بہت بدنام زمانہ. یہ ایک تو آپ اگر اس کو آپ سمجھتے نا عام ہسپتال نہیں ہے. یہ وہ ہسپتال نہیں. ٹھیک ہوا ہے. ہاں سر یہ بمز ہسپتال نہیں ہے، یہ کلثوم ہسپتال نہیں ہے، پولی کلینک. یہ صرف نام کا ہسپتال ہے. سروکا کے اندر ہے باقاعدہ فلسطینیوں کے وہاں پر جو قیدی اسرائیل کے اندر فلسطینی ہیں، ان کو مار کر ان کے اعضاء کو یقین کرے زندہ لے جاتے تھے ان کو، اور اس ہسپتال میں مار کر ان کو اس ہسپتال میں مار کر گردے شردے چیزیں نکال لیتے ہیں، بیچ لیتے. اور ساتھ ساتھ ہاں بیچ بھی لیتے ہیں، اور دوسری بات اس پر تجربہ بھی کرتے ہیں. اسی ہسپتال کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں، فلسطینی مسلمانوں کے اعضاء نکال کر ان پہ تجربہ کیا جاتا ہے. یس سر یس، یہ بالکل کنفرم رپورٹ ہے، آپ دنیا سے ویریفائی کر لیں. تو یہ سروکا ہسپتال کو آپ ہسپتال نہ سمجھے. دیکھیے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا ہے، کیا ہوا یہ ہے اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر. شروعات تو اسرائیل نے کیا نا، جی بالکل. ٹھیک ہے، یعنی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اسرائیل نے شروعات کی. کب نہیں کی. ٹھیک ہے جی. وہاں پر ایران کے اوپر کتنے ایران کے اندر اعلیٰ عسکری قیادت اور سیاست سائنس جو ہے سیویلین وغیرہ کا کتنے لوگ بیچارے وہاں پر شہید ہوئے آپ کے سامنے، دنیا کے سامنے. تو میرے خیال میں جو اسرائیل نے کیا ہے وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. ایران نے جو کیا ہے وہ غلط کام نہیں کیا ہے، دفاع میں کیا. دفاع میں آرٹیکل 51 حق دیتا ہے. آف کورس یس. بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت یہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی حملہ کرتا ہے تو 2 رائٹس ہے آپ کے پاس ہے. ایک تو آپ ڈیفینڈ کریں،
اور آپ ریئیکٹ بھی کریں. تو اب تک ایران نے کوئی بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی نہیں اور کی. دوسرا منافقت کی جو یو ایس نے کہ مذاکرات کا جھانسا دیا، ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں ادھر سے حملہ کروا دی. میں ہر نیوز چینل میں بھی یہ بات کرتا ہوں. یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ جو اسرائیل اور امریکہ، یہ دونوں جو خبیث ریاست ہیں، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے. آپ باپ بیٹا ہے نا. اسرائیل کا ماں تو آپ کو پتا برطانیہ جس نے بیدہ کیا. ہاں، اور ماں برطانیہ ہے، ماں برطانیہ، باپ ماں امریکہ کے ہے، پیٹ سے بیٹا آیا. اسرائیل ہاں ہے. ہاں، والا تو امریکہ نے. اچھا، ان دونوں ریاستوں کے خبیث پالیسی کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. ان کی پالیسی یہ ہے ملٹری پریشر ڈالے پھر مذاکرات کی باتیں کریں، تاکہ سامنے جو ہے وہ اپنے مطالبات سے دستبردار ہو جائے. جس طرح حماس کے ساتھ انہوں نے کیے، کر بھی رہے، جس طرح حزب اللہ کے ساتھ کیا ہے. حزب اللہ سے شروع کروں. حزب اللہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ حزب اللہ کو کس طرح بلیک میل کیا ہے؟ بیروت کے اوپر سویلینز، عوام کے اوپر جو ہے اٹیک کرنا شروع کر دیا. وہاں پر بھی بیچارے بیروت کے اندر لبنانیز جو ہے وہ کتنے لوگ بیچارے جان بحق ہوئے، شہید ہوئے، تاکہ وہ عوام حزب اللہ کے خلاف ہو جائے. پیجر اٹیکس بھی کیے. بیجرز اٹیکس وغیرہ بہت چیزیں. اچھا، حماس کے ساتھ بھی سیم چیز ہے ڈاکٹر صاحب. حماس جب اپنا مطالبات میں ڈٹ کے رہتے ہیں تو غزہ کے عوام کے قتل عام میں اضافہ کرتے ہیں. اب آپ یقین کریں، اس صرف 3 دن میں غزہ کو بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. میں کہیں بھی کمیونیکیشن کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے. پہلے میسیجز آتے تھے، کچھ نہ کچھ آتے تھے، لیکن ابھی جو مجھے خبر ملی ہے اس 3 دن کے دوران 300 کے قریب لوگ شہید ہوئے، جن میں سے 63 لوگ آٹا لینے کے لیے جا رہے تھے. آٹا یعنی جو امداد یہ امریکہ اور اسرائیل نے ڈرامہ نچایا نا کہ امداد کے آٹا. اور آپ وہ تصویر دیکھتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، یقین کریں آپ، کیا میں بتاؤں آپ کو. میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ پین ہے، ہارڈلی 100 روپیز کا ہوگا، اس سے ہم لکھتے ہیں. مثال سے لوگ سمجھ جائیں گے. پاکستانیوں بڑی امپورٹنٹ مثال ہے. اگر میں یہ قلم جلال الفرا صاحب کو دوں کہ میرا یہ قلم غزہ میں پہنچا دیں لکھنے کے لیے، کیا یہ ایک قلم وہاں پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتے صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کہہ دے میں ساتھ اپنا پاسپورٹ لے آتا ہوں. آپ صرف یہ دیکھ لیجئے گا کہ میری انٹری ایجپٹ میں، مصر میں کتنا بار، صرف اس 2025 میں کتنا بار جا چکا. آپ کی میری بات ہوئی تھی جب آپ بارڈر پہ تھے، یاد ہے آپ کو؟ بالکل. ٹیلی فون پہ بالکل. آپ نے کہا تھا میں ابھی کیمپس کی طرف جانے کا سوچ رہا ہوں. جب آپ ایجپٹ میں تھے واٹس ایپ پہ بات ہوئی تھی. جلال الفرا ایک پین نہیں جا سکتا تو ٹرکوں کے ٹرک لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم بھیجیں گے. وہ کیسے ممکن ہے؟ آسمان کے ذریعے، خلا میں، کوئی یہ اور تو مخلوق. یہ آپ کے سوال کا جواب تو پاکستان نے غیور عوام، یہ جو ہمارا محسن عوام ہے، انہوں نے خود جواب دے دیا. میرے خیال میں جواب دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. انہوں نے خود جواب دیا ہے کہ وہاں پر کچھ نہیں جا سکتا ہے. وہاں پر ٹرک تو دور کی بات ہے. یہ پین کا جو آپ نے کہا نا، آپ نے میں نے چھوٹی آپ مجھے ذرا دیجیے گا یہ پین. بسم اللہ. ایک منٹ. یہ پین میں آپ کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو 1 کروڑ میں اس پر دستخط کروں گا، نشان لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور میں اس کے ساتھ آپ کو 5 کروڑ روپے دوں گا. کتنے کروڑ؟ 5 کروڑ. یس سر، 5 کروڑ دیتا ہوں. آپ میرے بہن بھائیوں کو غزہ کے اندر اس وقت موجود ہے، میرے بہن بھائی 11، بچے سمیت 50. آپ ان کو یہ پین دیکھ کے آئیں، میں آپ کو یہ 5 کروڑ روپے دوں گا. چیلنج ہے جی، پوری دنیا. چیلنج ہے سر. میں دیکھیے ڈاکٹر صاحب غزہ کی آواز بتا رہی ہے. ساتھ میں اگر کوئی ابھی 22 اس وقت غزہ کے عوام کا تعداد 21,36,000، کتنے؟ 21,36,000 لوگ ہیں. اگر کوئی غزہ سے، میرا پاس اس طرح 6 موبائل ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے کیمرہ کے سامنے، اگر، اور یہ آپ کا موبائل بھی نمبر بھی دے دوں گا میں، ٹھیک ہے. اگر کوئی غزہ سے اس 21,36,000 میں سے کوئی کہے کہ غزہ کے اندر اس سوئی آ سکتی ہے تو جو جرمانہ کہے میں بھرنے کے لیے تیار اچھا، ہوں. یہ بتائیں، میں یہ ضرور کہوں گا جب بارڈر کھلتا ہے، جب سیز فائر ہوتا، بارڈر کھلتا ہے تو کچھ نہ کچھ کئی ممالکوں سے امداد آ جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں، ابھی تو سچویشن ہے، آج UN کا اجلاس بھی تھا، وہ خیر کیا ہے، لونڈی ہے امریکہ کی، یونائٹڈ
نیشنز نہیں ہے، یونین آف نیوکلر آفیسرز بن چکی ہے، ورنہ غزہ کا، بیروت کا، شام کا، عراق کا، افغانستان کا، ایران کا یہ حال نہ ہوتا۔ مجھے بتائیں جہاد کی ضرورت ہے اس وقت؟ یونائٹڈ امہ کی نیشن سٹیٹ سے نکلیں، ایک جوائنٹ ملٹری جو ہے وہ یونٹ بنائیں، وہ حج کے موقع پر تمام مسلم امہ کی ایک جوائنٹ ملٹری فورس ہو، پاکستان اس کا ہیڈ کوارٹر ہو۔ ترجمان الغزہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ نے ایسے سوال کیا ہے، آپ سے پہلے کسی اور نیوز چینل پہ مجھ سے بھی ایسے سوال کرتے ہیں آپ لوگ، جس کا جواب اگر میں دوں تو شاید میری جان چلی جائے، اور میں کہتا ہوں آپ ایک منٹ، ایک آپ کی جان سے پہلے یہ سینہ حاضر ہے اللہ خوش اپنے رکھے۔ بھائی کے لیے، لیکن میں کہتا ہوں فلسطین کے لیے۔ یہ زبانی بات نہیں ہے، یہ اپنے لفظ واپس رکھیں، آپ کی طرف کوئی نہیں، میلی آنکھ میں نہیں کہتا اٹھا کے ہوں میں دیکھ کہتا ہوں پلیز اس بات کو آپ سینسر نہ کیجیے گا، بالکل کیونکہ سینسر میرا نام جلال الفرہ، میری تاریخ میں اپنے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، غزہ کے عوام سے پوچھ لیں، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ زبردست، میں نے سارا دنیا کی دشمنی بالی ہے، آپ نے کوئی سیکورٹی دیکھی میرے ساتھ؟ سپر پاور اللہ ہے۔ آپ میرے ساتھ پاکستان گورنمنٹ، میں سامنے بول رہا ہوں، گورنمنٹ نے مجھے سیکورٹی دینے کے کئی بار آفر کیے، نو، سپر پاور میرے حفاظت کرنا اللہ اللہ کی ذات ہے، حق کے راہ پہ چلتا ہوں، حق کی بات کرتا ہوں، مجھے ڈر صرف اور صرف میرا رب سے۔ فاللہ خیر حافظا۔ آپ نے سوال جو کیا ڈاکٹر صاحب، جس پہ کچھ لوگ اگر سوچ سمجھ کے میرا جواب سنیں گے تو بالکل سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ جذباتی ہو کر اندھا ہوں گے تو پھر تو میرا خون کا فتویٰ بھی دیں گے۔ ٹھیک۔ اچھا، آپ نے سوال جہاد کا کیا ہے۔ گزشتہ مہینہ یا ڈیڑھ پہلے، تقریباً پہلے، ایک فلسطین کانفرنس منعقد ہوا پاکستان میں، آپ کو شاید پتہ، یہاں پر اسلام آباد میں، اور اس میں مہمان بھی تھا پہلے سیشن میں، پھر میں چلا گیا کیونکہ مجھے نیوز چینل پہ جانا تھا۔ تو ہمارے جو علماء حضرات، مفتی حضرات تشریف لائے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے جہاد کا، ٹھیک ہے، فتویٰ دیا وہ جہاد، کور کی تھی، پہنچی تھی، رائٹ، میرے خیال اب بھی موجود تھے، جی۔ ٹھیک۔ اب میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اس وقت 20 مہینہ ہو چکا، ابھی تو 21واں مہینہ، 20 مہینہ کے بعد جہاد کا فتویٰ دینا ابھی یاد آ گیا؟ جب غزہ ختم ہو چکا ہے، جب غزہ میں کچھ بچا ہی نہیں ہے، ابھی فتویٰ دینا یاد آ گئے؟ جب 70,000 سے اوپر چھوڑ دے، یہ 56 اور 55,000 شہید ہے، ملبہ کے نیچے 20,000 آپ کے بہن بھائی بچے، ڈاکٹر صاحب ابھی ملبہ کے نیچے ابھی تو ہڈیاں نکلیں گی، لاش بھی نہیں ہے، کیونکہ 20 مہینے سے لاش پچتی نہیں ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ابھی ہمارے مسلمانوں کو اور ہمارے علماء کو یاد آ گیا فتویٰ دینے کی؟ کیوں؟ جب شروع میں 1,000 شہید ہوئے تھے، یا 100 شہید، اس وقت کیا جہاد واجب نہیں تھا؟ جب 1,000 ہو گئے تھے تو جہاد واجب نہیں تھا؟ جب بیت المقدس قبلہ اول کی بحرمتی ہوتا رہے اس وقت جہاد واجب نہیں ہے؟ آپ نے تو ان لوگوں کو سزا دی ہے یہاں پر، جن لوگوں نے حرمین کے اندر کسی سیاستدان کو، پاکستان کے سیاستدان کے ساتھ انہوں نے کوئی مس بہیو کی ہے، تو آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیا 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 ہے۔ تو اسرائیل بیت المقدس قبلہ اول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء و معراج کا منزل ہے، اس کی بے حرمتی کیا جا رہا ہے، آج سے نہیں 77 سال سے بے حرمتی کیا جا رہا ہے۔ غزہ کے بچوں کو 21 مہینے سے ان کو ٹکڑوں میں نکالا جا رہا ہے۔ یہ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے کہ کیا جہاد کا جو فتویٰ ہے اس کا کوئی ٹائم فریم ہوتا ہے کہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ جہاد اس وقت واجب ہے جب شہداء کی تعداد 50,000 سے اوپر جائے؟ فتویٰ اچھا تھا، اور جنہوں نے فتویٰ دیا میرے لیے قابل احترام ہے، اور میرا سر کے تاج ہے، لیکن دیر بہت ہو گئی ہے۔ وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، حضور نے صحیح فرمایا۔ بالکل، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ مرنے کے بعد دوائی کا کیا فائدہ ڈاکٹر صاحب؟ غزہ ختم ہو چکا ہے ڈاکٹر صاحب۔ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ جی غزہ آخری سانس لے رہا، بھائی غزہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف بالکل زندگی کا وجود باقی نہیں رہا۔ میں کہتا ہوں غزہ میں وہاں پر بے ادب معاف جانور بھی رہ نہیں سکتا،
غزہ کے عوام جو زندہ اس وقت یقین ککھلے بالکل لکڑی کی طرح، وہ ان کو پانی تک نہیں ہے، ان کا بس کھانا خوراک تک نہیں ہے۔ غزہ کے عوام جو برداشت کر رہے ہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کوئی بھی قوم دنیا میں برداشت نہیں کر سکتا جو غزہ عوام 20 مہینے سے وہ برداشت کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس میں سب سے بڑا قصوروار ہمارے یہی امت مسلمہ، چاہے وہ حکمران، چاہے وہ افواج، چاہے وہ علماء کیوں نہ ہو، اور ہمارے مسلمان عوام، خاص طور پر عرب جو خاموش، ہم ہر نیوز چینل میں بولتا ہوں یار حکمران تو ٹھیک اپنی جگہ پہ، کیا عوام کی جو طاقت ہے کم ہے کیا؟ عوام کی طاقت آپ نے مصر میں دیکھی، پورا ریجیم چینج کر دیا، لیبیا میں دیکھی آپ نے عوام کی طاقت، ریجیم چینج کر دیا، کتنی ممالکوں میں، کتنے ملکوں میں انہوں نے ریجیم چینج کر دیا۔ کیا یہ عوام کی طاقت اپنے، میں عربوں کی جو ہماری نزدیک میں بات کر رہا ہوں، اپنی حکومتوں پر انہوں نے دباؤ کیوں نہیں ڈالا کہ ہمارے غزہ کے عوام کو بچائیں، ہمارے بہن بھائی جو غزہ میں ان کو بچائیں؟ کیوں نہیں دباؤ ڈالا انہوں نے؟ میں مسلمان عوام سے پوچھ رہا ہوں۔ یہ بتائیں، خلافت حق ہے، خلافت قائم کرو، یہ میرے پاس تکمیل پاکستان کا منشور ہے۔ یہ محترم سعد نذیر صاحب جو ہاتھ لائے، یہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے بعد پاکستان دوسری ریاست ہے جو نظریے پہ قائم ہوئی ہے۔ 24 تک ہم ٹھیک تھے، اس کے بعد نیشن سٹیٹس میں بڑھ گئے، آج کفار ہماری گردن پر ہیں۔ اگر ہمیں اپنی بقا چاہیے، دوبارہ خلافت بحال کرنی ہوگی، تو سعد نذیر صاحب کے اس پیغام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ فلسطین کے لیے پے در پے کانفرنسز، واحد بندہ ہے جو آواز بلند کرتا ہے، یہ کیمرے میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور میں کیمرہ میں ان کو سلوٹ بھی کرتا ہوں، غزہ کے عوام کے، یہ سلوٹ میرا نہیں ہے، سعد یہ نذیر صاحب کو؟ یس، سعد نذیر صاحب کو میں غزہ کے عوام کی طرف سے سلوٹ کرتا ہوں، میں ان کا کوئی خوشامد نہیں کرتا ہوں، یہ دل سے میں ان کو غزہ کے عوام کی طرف سے، میں غزہ کے عوام کا ترجمان، میں ان کی طرف سے ان کو سلوٹ کرتا ہوں۔ اور آپ کے سوال کا جواب اس آیت سے، پچھلے پروگرام میں کوئی اور آیت تھی، آج کی نیا دوسری آیت میں ذکر کروں گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَلَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ خلافت کا مطلب اللہ کا ذکر، خلافت کا مطلب اللہ کا قانون، خلافت کا مطلب قرآن و سنت، خلافت کا مطلب استقامت، خلافت کا مطلب صبر، خلافت کا مطلب روشنی، نور۔ تو آپ ان چیزوں سے ہٹو گے تو آپ کا معیشت، عربی میں کہتے ہیں دنکا، یعنی آپ کی زندگی دنکا، یعنی ذلت، رسوائی، پریشانی، خواری اور میں رہو گے، جس طرح امت مسلمہ کا حال ہے۔ اس لیے کہ خلافت، نظام خلافت نہیں ہے، نظام خلافت۔ بہت شکریہ جلال الفرہ صاحب، بات سمٹتی ہے۔ خلافت کا مطلب ہے عروج، خوشحالی، غیرت، حمیت، اور خلافت کی راہ سے ہٹنا، تنگی، ذلت، رسوائی۔ جو آج دیکھ رہے ہیں ہم، جو مناظر دیکھ رہے ہیں تل ابیب کے اندر، حیفا کے اندر، وہ 4تھ لیئر، آئرن ڈوم، سب کچھ توڑ تاڑ کے وہ جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا، جس کو ناقابل تسخیر سمجھا جا رہا تھا۔ وہ دجال، کانے دجال کا ایجنٹ، فرنٹ مین نیتن یاہو، آج کبھی بنکرز میں بنا پھرتا ہے، کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ آج اسے للکار ملی ہے، اور اسرائیل کے کچھ لوگ، میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا ہوں بہت ساری جگہوں پہ، وہ پاکستان کو، پاکستانی قوم کو اور اس کے ایٹمی پروگرام کو کھلی عام دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو ہمارا واضح چیلنج ہے، تو پھر خوشبو لگا کے آنا، چونکہ اس سے پہلے تمہارا واسطہ نہیں پڑا، اب واسطہ پڑے گا اس قوم سے جو بنیان مرصوص بن کے، جس نے ہندوتوا کو ناچ نچایا تھا اور ان کو جلا کے راکھ کر دیا تھا 4 سے 5 گھنٹے کے اندر۔ تمہارا پالا اس قوم سے پڑے گا جو حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، جن کا سپہ سالار آل رسول ہے، حافظ قرآن ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، جو جب اپنے محافظوں سے، فوجیوں سے خطاب کرتا ہے تو قرآنی آیات کا حوالہ دیتا ہے، جب حملہ کرتا ہے تو فالمغیرات صبح کی ٹائمنگ سے حملہ کرتا ہے، جب آپریشن کا نام چنتا ہے تو سورہ صف کی آیت نمبر 4 بنیان مرصوص کا حوالہ دے کر چنتا ہے۔ وہ سر تا قدم حافظ عاصم منیر سراپا جہاد ہے۔ اس لیے ٹکر لینے سے پہلے مودی اور انڈین میڈیا سے پوچھ لینا کہ عاصم منیر کے ساتھ پالا پڑنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے۔ بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو جلال الفرہ کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔